नाज़रीन इस वक्त इसराइल की जानिब से गजा और लेबनान में हॉरिफिक अटैक्स का एक नया चैप्टर जो है वो देखा जा रहा है। बड़ी ही खौफनाक नौयत की बमबारी लेबनान गजा में की जा रही है, जहां पर दर्जनों शहादतें हुई हैं और गजा में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहां पर नाज़रीन पिछले कुछ घंटों से जो बमबारी शुरू हुई है, 25 शहादतें इस वक्त गजा में हो गई हैं। 10 अक्टूबर से जो सीज फायर हुआ था और 10 अक्टूबर से मुसलसल बमबारी जो वो जारी है, लेकिन किसी भी एक दिन के अंदर या चंद घंटों के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज जब वो हो गई हों। डेली जो है वो 2 से 4 कैजुअलिटीज होती रही हैं पिछले एक महीने के अंदर, यानी 10 अक्टूबर से आज तक जो है। तो आज पिछले सिर्फ चंद घंटों के अंदर 25 शहादतें हो गई हैं गजा के अंदर। बड़ी यानी खौफनाक नौयत की बमबारी इजराइल की जानिब से की गई है और फैमिलीज वाइप आउट हो गई हैं। यानी एक फैमिली के अगर 5 अफराद हैं तो 5 के 5 जो है वो उसके अंदर शहीद हो गए हैं। ऊपर से हैवी रेन है, टेंट्स के अंदर जो वो फ्लडिंग हो चुकी है, सीवरेज का पानी और बारिश का पानी जो है वो मिलकर उनके टेंट्स के अंदर जब दाखिल हो गया। ऊपर से इजराइल की बमबारी हो रही है और साथ फूड की वो सप्लाई नहीं है। बच्चे इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं और जो है ना बीमारियों का फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है अब बारिश के बाद और सीवरेज का पानी। तो यानी एक प्रॉपर जिसको आप कहते हैं ना कि जेनोसाइड, उनकी नस्ल को खत्म करना, यही होता है। बीमारियां फैलाई जाती हैं। जो हमले इजराइल ने किए इस तरह की तारीख में तो कभी हुआ ही नहीं है। जितनी भी माजी की जेनोसाइड से कभी इस नौयत के हमले हुए नहीं है। तो बमबारी वो कर रहे हैं, बीमारियां वो फैला रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट वो नहीं होने दे रहे, मुहासरा उनका जारी है। और सेम सूरत हाल जब वेस्ट बंगाल में भी जारी है। ह्यूमन राइट्स आज ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि वॉर क्राइम्स है वो वेस्ट बंगाल में कमिट किए जा रहे हैं। वहां पर डिस्प्लेस किया जा रहा है, घरों को जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। और अब तो अभी कुछ देर पहले जो अमेरिकन एम्बेसडर है, जो कि बहुत बड़ा इजराइल का सपोर्टर है, उसको भी ये कहना पड़ गया कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेटलर जो है वो टेररिज्म कर रहे हैं। फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, लेबनीज मारे जा रहे हैं, सो एज द जो सीरियंस हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अभी आप देखिए क्या हुआ है कि नेतन्याहू सदरन सीरिया में गया है और जो ही वहां पर गया है उसके कुछ घंटों के बाद जो नॉर्थ सीरिया है वहां पर एसडीएफ का सरप्राइज अटैक जो है वो हो गया है। वो एसडीएफ जिसने ये कमिटमेंट कर ली थी और ये एग्रीमेंट कर लिया था कि वो हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे, उन्होंने सरप्राइज अटैक कर दिया है। और इजराइल ये नहीं चाहता कि एसडीएफ डिसार्म हो, ठीक है ना। तो एसडीएफ जो है वो इजराइल की मदद के बगैर अटैक कर ही नहीं सकती है, क्योंकि देखिए टर्की एसडीएफ को डिसार्म करना चाहता है, सीरिया एसडीएफ को डिसार्म करना चाहता है, इराक एसडीएफ को डिसार्म, मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको पैसा दे और वेपन दे। अमेरिका और इजराइल के बगैर एसडीएफ बनाई अमेरिका ने है, इजराइल ने बनाई है। तो एसडीएफ इजराइल की मर्जी और मदद के बगैर जब अटैक नहीं कर सकती है। और जो आप देख रहे हैं कि सीरिया में अमेरिका जो है वो मजीद डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, मजीद वहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, हालांकि उसको तो यहां से विड्रॉ करना था। तो अब देखिए कि वो हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह को डिसआर्मामेंट चाहते हैं, लेकिन एसडीएफ की डिसआर्मामेंट नहीं चाहते, जो प्योरली यानी आकर जो है वो अटैक कर रही है और एक डिस्टेबलाइजेशन की जिम्मेदार है। उसकी जो खाना जंगी में इन्वॉल्व है उसकी डिसआर्मामेंट नहीं चाहते, लेकिन इधर जो है वो चाहते हैं। तो देखिए कि इजराइल ने जो कुछ 2 सालों में किया है और जो कुछ नेतन्याहू ने किया, उसके बावजूद 1% भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और रीजन ने बिल्कुल खामोशी के साथ इसको बर्दाश्त किया। तो इससे यानी रीजन शायद ये एस्टिमेट करके बैठा हुआ था कि ये मजालिम जब रुक जाएंगे, हालांकि अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो ये उनकी सबसे डिजास्टर्स अप्रोच है, क्योंकि इजराइल को अकाउंटेबल ना ठहराना, उसका नतीजा ये है जो आज हम देख रहे हैं गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, शाम। अब गजा में 25 शहादतें सिर्फ चंद घंटों में हो गई हैं। तो क्या है कि इजराइल ने यह देखा है कि उन्होंने इतनी बड़ी जेनोसाइड की, वो लेबनान में घुसकर हमले कर रहे हैं, वहां पर सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। वो सीरिया की यानी अरब लैंड है ना, अरब लैंड पर उन्होंने मजीद कब्जा किया है। तो रीजन ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ईरान पर हमला किया, रीजन ने कहा कि ठीक है। तो इस चीज ने उनको और ज्यादा जालिम बना दिया है। वो और ज्यादा खुलकर आएंगे, भाई उनको इस बात की तसल्ली हो गई है कि ये कुछ भी करने से कासिर है, तो हम बस अब आगे हमने बढ़ना है। तो इसी वजह से जो वेस्ट बैंक के अंदर नाज़रीन हमले बढ़ गए हैं और
وہاں پر بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کو براہ راست گولیاں ماری جا رہی ہیں اور ان کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، پراپر وار کرائمز وہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو ویسٹ بینک میں بھی یہ پیٹرن اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے یا جتنی لینڈ پر قبضہ کرنا ہے وہ بھی ہم کر لیں، جب آگے سے کوئی طاقت ہی موجود نہیں ہے، جب آگے سے کوئی ول ہی موجود نہیں ہے، جب آگے سے اپروچ ہی یہ ہے کہ بھائی ذمہ دار تو حماس ہے، ذمہ دار تو حزب اللہ ہے، ذمہ دار تو ایران ہے، جب اپروچ ہی یہ ہے تو پھر اسرائیل کو اس چیز کا جو فائدہ وہ اٹھا رہا ہے اور اس لیے حملے بڑھیں گے۔ ایون ایک بار سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا تو پیس نہیں ہوگا، یہ خود انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا اور اس کا یہ سارا جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بڑی ہی تاریخی مقامات ہیں فلسطینیوں کے اور جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان پر انہوں نے قبضے شروع کر دیے۔ اب ایک بڑا ہی تاریخی ولیج ہے فلسطینین کا جہاں پر پروفٹ یحییٰ موسک ہے، جہاں پر پروفٹ کی قبر مبارک بھی ہے اور وہاں پر بڑا تاریخی ولیج ہے اور وہیں پر یہ موسک ہے اور ان کی قبر مبارک ہے۔ تو اس موسک کو اور اس سارے ولیج کو آج اسرائیل نے قبضہ کرنے کا جب وہ آرڈر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دیکھیں نا وہ چیزیں جو تاریخ اور آرکیولوجیکل جگہ اور مطلب بڑا تاریخی وہ ولیج، تو ڈسپلیسمنٹ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ان کی ساری شناخت، ان کی ہسٹری، وہ سارا بھی ان سے چھینا جا رہا ہے، تو پوری امپینٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ویسٹ بینک کا جو معاملہ ہے نا، مطلب ادھر تو چلو حماس نے اٹیک کیا، تو ادھر ویسٹ بینک میں کس نے اٹیک کیا؟ تو اب آپ دیکھیں گے غزہ کے ساتھ ساتھ وہ ویسٹ بینک میں بھی مکمل قبضہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسٹ بینک پر بھی وہ مکمل فلسطینیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بھئی پیچھے کو پالیسی تو ہوگی نا، پالیسی یہی ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تو اس لیے اب ریجن کیا اس کا، اب دیکھیں سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پاس ہو گئی ہے، فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریزولوشن حملے تو نہیں رکوا سکی، وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، وہ قبول کریں یا ریجیکٹ کریں۔ بات یہ ہے کہ اس کے تحت حملے تو رکنے چاہیے تھے نا، تو حملے تو نہیں رک سکے، تو اس لیے اس ریزولوشن کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جتنا بھی ہے بس ایک پی آر ہے، ٹرمپ ایسے بہیو کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی بڑی جو ہے وہ خوفناک صورتحال ہے۔ یہ جو وائلنس اتنا اسرائیل کرتا چلا جا رہا ہے، آخر اس کی بھی تو کوئی حد ہوگی نا، اس کا بھی تو آخر الٹیمیٹلی کوئی ریئیکشن آنا ہے اور وہ آ کر رہے گا، اور یہ اپنی تمام تر بروٹیلٹیز کے باوجود فیل ہوں گے۔ دیکھیے اسٹریٹجک کوئی بھی وہ گول اچیو نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ تو میں ایک ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امریکہ سے جو آج سروے سامنے آیا، پول ریویلز شارپ امریکن ووٹر شفٹ ٹورڈ ڈیموکریٹس فار 2026۔ 2026 میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور شارپ ڈکلائن آیا ہے ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں، اور ووٹر جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، امریکن پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو مڈ ٹرم الیکشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے یعنی وہ دوسری پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے امریکہ میں، لیکن ٹرمپ کے کیس میں معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ٹرمپ جس طرح سے آیا ہے، جتنی سویپنگ میجورٹی کے ساتھ آیا ہے اور جس پاپولیرٹی کے ساتھ آیا ہے، اور جس طرح سے ڈیموکریٹ جو بالکل کارنر ہو گئے تھے، تو ٹرمپ کے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کے جیتنے کا تو کوئی روایتی طور پر چانس ہی نہیں تھا، تو اس لیے ٹرمپ کی پاپولیرٹی کا ڈکلائن کرنا، اور اگر ٹرمپ صاحب مڈ ٹرم الیکشنز ہار جاتے ہیں تو ڈیموکریٹس میجورٹی میں آ جائیں گے ہاؤس میں، تو لیجسلیشن پاس کرنا اور پھر سیکروٹنی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے مسائل جو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور اس کی پاپولیرٹی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ٹرمپ کی اپنی سیٹ جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈکلائن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور ساتھ ایپسٹین کا معاملہ ہے، اب وہ ایپسٹین کا ادھر سے پاس ہو گیا ہے اور ٹرمپ نے بھی سائن کر دیا، ٹرمپ نے وہ سائن کر دیا کیونکہ دونوں ہاؤسز سے وہ پاس ہو گیا، تو اب ایپسٹین فائلز ٹو بی ریلیزڈ ود ان 30 days after Trump signs bill، یعنی آج ریلیز ہو جائیں، کل ہو جائیں، الٹیمیٹلی 30 دن کے اندر 2-4 دنوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 30 دن میکسیمم ٹائم ہے، تو ٹرمپ کو بھی سائن کرنا پڑ گیا، وہ مکمل مخالفت ٹرمپ کر رہا تھا، اب وہ بھی، تو اگر ایپسٹین فائل میں کچھ ایسے ایویڈنس نکل آتے ہیں تو معاملہ امپیچمنٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن اوورآل ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نیچے ہے۔ دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا، اس کے ذہن میں ہے کہ وہ تھرڈ ٹرم بھی وہ آنا چاہتا ہے، وہ اس کا کئی بار ذکر بھی کر چکا ہے اور کہتا ہے نہیں میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹرمپ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ تھرڈ ٹرم میں بھی آئے،
تو اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے ہوگی, تو لیجسلیشن کے لیے تو ہاؤس میں میجورٹی چاہیے. اور اگر ٹرمپ نہیں بھی آتا تو ٹرمپ بہت زیادہ اس بات میں بھی انٹرسٹڈ ہے کہ کل کو اس کا بیٹا آ گیا ہے, تو ٹرمپ صاحب کچھ لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے تو بیٹا آگے آئے گا نا. تو یہ بڑا مشکل, اور جس طرح سے ماگا بیس, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس لائبلٹی کو وہ کتنی دیر جب اٹھا کر چلتے ہیں. بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اصل بات یہ ہے کہ ریجن کب سٹینڈ لے گا اور کب دو ٹوک بات کرے گا, ابھی تک ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اب میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں, غزہ سے لیبنان تک کیا صورتحال اور ویسٹ بینک کے اندر کیا صورتحال ہے. الجزیرہ, اسرائیلی اٹیکس آن غزہ کل 28 نمبرز ہو گئے ہیں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق, اور وار پلینز بامب ساؤتھ لیبنان, یعنی سیم ٹائم پر ادھر بمباری ہو رہی ہے اور سیم ٹائم پر لیبنان میں بمباری ہو رہی ہے. 28 شہادتیں یہاں پر ہو گئی ہیں, 14 سے زیادہ شہادتیں لیبنان میں ہیں, اور 20 کے قریب جب زخمی لیبنان کے اندر. زیتون کے ایریا میں اسرائیل نے اٹیک کیا جہاں پر 9 شہادتیں ہوئی ہیں. ایک بلڈنگ جو ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا اسرائیلی جہازوں نے, 9 شہادتیں ہوئی, جس میں سے 5 جو ہیں وہ ایک ہی فیملی کے لوگ تھے, تو وہ پوری کی پوری فیملی جب اس میں شہید ہو گئی. ریکوری ایفرٹس انڈر وے ان غزہ سٹی زیتون آفٹر فیملی آف 5 کلڈ ان اسرائیلی اسٹرائک. تو ملبے تلے سے پہلے ہزاروں جو لاشیں ہیں وہ ابھی تک نکالی نہیں جا سکی, اور اب مزید بمباری میں مزید لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں. 5 اب وہ ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچئے, مطلب کوئی انسانیت کی کوئی حدوں سے بھی بہت اوپر ہے. یعنی ایک دکھ, غم, تکلیف, جتنی انسان کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ, مطلب یہ تو انسان کی کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں, اس لیے اس کے لیے کوئی ڈکشنری بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ ایسے غم کو آپ کیسے بیان کریں گے. اتنی مطلب انہوں نے دیکھا ہے کہ بمباری ہو رہی ہے 2 سال سے مسلسل, اور مسلسل ملبے تلے لاشیں ہیں. تو 1 martyred and several injured ان اسرائیلی آرٹلری شیلنگ کر رہی ہے خان یونس کے ایریا کے اندر. باڈی آف چائلڈ فاؤنڈ ان دا غزہ سٹی. ڈیتھ ٹول ان اسرائیلی اٹیکس آن غزہ رائزز. ڈیتھ ٹول جب بڑھ رہا ہے, کیجویلٹیز موسٹلی ویمن اینڈ چلڈرن. جو شہید ہیں ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. لیبنان میں بھی یہی صورتحال ہے, اور خاص کر غزہ میں مارے جانے والے عورتیں اور بچے ہیں. عورتوں کو اسرائیل نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہے. تھاؤزنڈز آف ویمن اس میں شہید ہوئی ہیں, پریگننٹ ویمن بھی اس میں شہید کی گئی ہیں. اور یہ پیور ایک جس کو کہتے ہیں نسل کشی کرنا, کیونکہ عورتیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنی عورتیں شہید ہو جائیں گی تو اگلی جو نسل ہے اس طرح سے نہیں پروان چڑھ سکے گی, تو ان کی نسل کو ختم کرنا. تو عورتوں کو باقاعدہ جب اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. پیلسٹینین ان غزہ ٹیریفائڈ ایز ڈیڈلی اٹیکس کنٹینیو دس مارننگ. اس وقت فلسطینی بہت زیادہ پین کے اندر ہیں کیونکہ بڑے ہی ڈیڈلی اٹیکس جو ہے وہ غزہ میں جاری ہیں. پھر آپ دیکھیے, ویوز, ونڈز and cold better Gaza camps shelters as winter began. تو وہاں پر موسم سرما, اوپر سے بارش, اوپر سے سمجھے کہ ان کے خیموں میں جب سیلاب آیا ہوا ہے, اوپر سے بمباری ہو رہی ہے. heavy rains flood Gaza tents with sewage putting thousands of children at risk. سیوریج کا جو پانی ہے وہ داخل ہو گیا ہے. یعنی چونکہ بارش ہوئی ہے تو آلریڈی دیکھیں سینیٹیشن کا نظام تو آلریڈی کولیپس ہو چکا تھا, لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت چل رہا تھا وہ ہیوی اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہ بالکل ہی کولیپس ہو گیا ہے. تو سیوریج کا پانی اور بارش کا پانی وہ ایک ہی ہو کر جو ہے وہ ان کے خیموں میں داخل ہو گئے. سیو دا چلڈرن, سیز چلڈرن ان غزہ. بچوں کو بچاؤ, یعنی یہ غزہ کے بچے جو وہ دنیا سے اور ریجن سے اپیل کر رہے ہیں. اور بالکل یعنی کہ کوئی ایسی خشک جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ سو سکے. میٹرس ہیں, شیلٹرز ہیں, وہ سارے اس وقت جو ہے وہ پانی سے بھر چکے ہیں. Wet ground in clothing soaked with sewage water after heavy rains flooded hundreds of tanks and makeshift shelters over the weekend. اور risk of disease جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. سینیٹیشن سسٹم جو ہے وہ لارجلی کولیپس ہو چکا تھا after 2 years of اسرائیلی بمبارڈمنٹ اور محاصرے کی وجہ سے, اور severe aid restrictions ہیں. with drainage system destroyed, rain water mixed with sewage enters into tents, اور میٹرس اور بلینکٹس اور کپڑے اور یہ سب جو ہے وہ اس وقت پانی سے بھر چکے ہیں. اور الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ جو وائلیشنز ہیں یہ ایک ریئل ٹیسٹ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے لیے. انہوں نے ایک سیز فائر ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی ہے, اور اسرائیل کے حملے اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا, دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس طرح سے بیہیو کر سکتا ہے. اور دیکھیے اسرائیل کی ان وائلیشن کے اوپر ایک سینکشن بھی ویسٹ کی نہیں ہے.
ایک سینکشن بھی ویسٹ کی نہیں ہے. اور ایران نے اسرائیل نے حملہ کیا تو جواب ایران نے دیا. ایران نے کبھی کسی ملک پر اٹیک نہیں کیا, لیکن اس کے اوپر سینکشنز آپ دیکھیے. چائنا نے کسی ملک پر اٹیک نہیں کیا, چائنا کے اوپر آپ سینکشن دیکھیے. نارتھ کوریا نے کیا کیا, وینزویلا نے کس ملک پر اٹیک کیا. تو ایک نتنیاہو کو وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس اینٹی کو جس کا جنم ہی وائلنس کے اوپر ہوا ہے اور جاری ہی وائلنس ہے, جب تک یہ موجود ہے اس کی سرشست میں وائلنس ہے, وہ جناب امن کا گہوارہ ہے, اور یہ مطلب حد ہے. اور اسرائیلی سیز فار وائلیشنز ان غازہ آر ا ریئل ٹیسٹ فار یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. اسرائیلی حملوں میں 25 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. تو اسرائیل الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل کی اپنی ڈیفینیشن ہے سیز فار کی. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سیز فار کا مطلب ہوتا ہے کہ اب حملے نہیں ہوں گے, لیکن اسرائیل کی ڈیفینیشن اور ہے, جو اس نے لیبنن میں اپلائی کی ہے, جو اب وہ غزہ میں اپلائی کر رہا ہے. پہلے تو یہ ڈیفینیشن لیبنن میں اپلائی ہوئی ہے نا کہ سیز فائر ہے لیکن حملے جاری ہیں, تو ادھر جو ہے وہ غزہ میں یہی انہوں نے اپلائی کیا. اسرائیل ہے اسٹیبلش ا پریسیڈنٹ بائی بامبنگ لیبنن ڈسپائٹ سیز فائر اینڈ دا سیم از ہیپننگ ان غزہ. یعنی لیبنن کا سیز فائر ہے, لیبنن میں بھی سیز فائر ہے اور غزہ میں بھی سیز فائر ہے. تو ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو, سب کے باوجود اسرائیل کے خوفناک حملے, اور آج 25 سے زیادہ شہادتیں وہاں پر ہو گئی ہیں. اور ویسٹ بینک کی صورتحال آپ دیکھیے. اسرائیلی ویسٹ بینک ایکسپلین اماؤنٹ ٹو وار کرائمز. یہ ہیومن رائٹس واچ نے آج رپورٹ دی ہے کہ 32,000 فلسطینی جو فورسبلی زبردستی ان کو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے, جینن میں, تلکرام میں اور نور شمس میں. صرف ان علاقوں سے 32,000 فلسطینیوں کو زبردستی ڈسپلیس کیا گیا ہے, اور یہ وار کرائمز ہیں جو اسرائیل وہاں ویسٹ بینک کے اندر کمٹ کر رہا ہے. اسرائیل پلانز لارجسٹ ایور آرکیٹیکچرل لینڈ گریب ایٹ سباستیا اینڈ برکا. یہ سباستیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ, آپ کہہ لیں کہ بڑا تاریخی ولیج ہے, اور یہیں پر جو ہے وہ پروفٹ یحییٰ کی موسک ہے, اور یہیں پر ان کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے. تو یہ لارجسٹ آرکیولوجیکل لینڈ گریب ہے جو انہوں نے کیا ہے. 1800 ڈونمز, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی جیسے ایکڑ ہوتے ہیں تو وہاں پر ڈونمز کہا جاتا ہے, تو اس کو وہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ ہائیلی ان یوزول اقدام ہے جو اسرائیل اس وقت اٹھا رہا ہے. تو 1967 سے جب سے ویسٹ بینک اسرائیل کے قبضے میں آیا ہے, تو 1967 سے اب تک اب سے پہلے 4 ایسے مقامات ہیں آرکیولوجیکل سائٹس, 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے ان پر قبضہ کیا ہے. آج یہ 5ویں اٹیمپٹ ہے. یعنی ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہسٹوریکل سائٹ کو قبضے میں لے لینا. تو آج یہ 5th اٹیمپٹ ہے 1967 سے, جس میں یہ ان کا پورا ویلیج اور ساتھ آرکیولوجیکل سائٹ یہ سارا قبضے میں لیا جا رہا ہے. یہ ویسٹ بینک کی صورتحال ہے. اور یہ جو ویلیج ہے نا, یہاں پر thousands of olive trees بھی ہیں, یعنی ان کے کھیت باغات وہ سارے بھی قبضے میں لیے جا رہے ہیں. اور یروشلم کے اندر آج انہوں نے 4 ہاؤس جو ہیں وہ ڈیمولش کیے ہیں فلسطینیوں کے. تو یروشلم میں اور یہاں پر یعنی ایک گھر کی بڑی اہمیت ہے. یہ اسی طرح سے جاری ہے کہ وہ ایک گھر سے فلسطینیوں کو نکال رہا ہے. تو 4 گھر آج یروشلم سے جب ڈیمولش کیے گئے. تو یہ سب اتنی امپینٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس مسلسل وائلنس کا بہرحال رد عمل آئے گا. اور نبی بیری نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنا وائلنس ریپیٹ کر رہا ہے, اپنے کرائمز اگینسٹ سیویلینز, چلڈرن, اسٹوڈنٹس, اور ہم مکمل طور پر سیز فائر کی پاسداری کر رہے ہیں, لیکن اسرائیل نہیں کر رہا. تو وہ ظاہر ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ کو بھی میسج دے رہے ہیں. یو ایس ایمبیسڈر سیز اسرائیلی سیٹلر وائلنس ان ویسٹ بینک اماؤنٹس ٹو ٹیررزم. مائک ہاک بے, جس کے بارے میں آپ کو ساری تاریخ پتا ہے, کہتا ہے آج اس نے کہا کہ یہ ٹیررزم ہو رہا ہے. یعنی اس کو بھی یہ کہنا پڑ گیا, وہ بھی اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. حالانکہ یہ بہت بڑا سپورٹر ہے انلیگل سیٹلمنٹس کا, اور یہ کہتا ہے بالکل فلسطینی ریاست نہیں ہوگی. آج کہہ رہا ہے بڑا ٹیررزم ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ حالات جو ہے وہ بڑے ٹینس ہیں. ادھر سیریا میں کیا ہوا ہے, نتنیاہو سیریا میں گیا ہے, جس کے اوپر UN چیف کی بھی کنڈیمنیشن آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ the very public visit is concerning. دیکھیں نا کہ یہ تو اس قبضے کو امپوز کرنے والی بات ہے, یہ وہاں پر جانا یہ اس قبضے کو یقینی بنانے والی بات ہے. سو ڈماسکس کنڈیم اسرائیلی پرائم منسٹر وزٹ ٹو آکوپائڈ آؤٹ پوسٹ ان صدرن سیریا. یہ انلیگل ہے, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی اٹیمپٹ ہے اس قبضے کو امپوز کرنے کی. اور جو ہی نتنیاہو نے ادھر وزٹ کیا ہے, ساتھ ہی ناردرن سیریا میں جو SDF ہے اس نے سرپرائز اٹیک الشرا کی فورسز کے اوپر لانچ کر دیا ہے, اور اس وقت بڑے فرس کلیشز جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں دونوں کے درمیان, الشرا کی فورسز اور SDF کے درمیان. وہ SDF جو اسرائیل کی مدد کے بغیر, امریکہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کا اسلحہ, اس کی ویپن, اس کی پروٹیکشن
امریکہ ہی کرتا ہے، تو اس کا اچانک جو ہے وہ اٹیک ہو گیا، تو سیریا کو کبھی اسرائیل سٹیبلائز نہیں ہونے دے گا۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔